यहाँ से आयत 124 125 से शुरू करनी है। तिलावत आखिर तक हो चुकी है, सिर्फ एक दो आयतें पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। और जो मेरी याद से गाफिल होगा या मुंह फेर लेगा, गाफिल नहीं, यहाँ मुंह फेरने का लफ्ज़ है, मन अरद अन ज़िक्री, बस जो मेरी याद से मुंह फेर लेगा फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन, उसके लिए एक तंगी की ज़िंदगी होगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और उसे हम क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, उसने वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है। वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि मैं इस दुनिया में, इससे पहले दुनिया में देखने वाला था, बीना था। कद में पहले का मफ़हूम आ जाता है, कद कुन्तु बसीरन, यानी इससे पहले मैं देखने वाला और बीना था। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा, अल्लाह ताला फरमाएगा इसी तरह जैसे अततक आयातुना फ़नसीतहा, यानी कज़ालिका से मुराद यहाँ ये नहीं है कि बावजूद इसके कि तू देखने वाला था फिर भी हम तुझे अंधा उठा रहे हैं। ये कज़ालिका का यहाँ मतलब मौका ये है कि ये इसलिए हुआ, ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा कि तेरे पास हमारे निशानात आते रहे और तू उनको भूल गया या तूने उन्हें भुला दिया। तो नसीतहा का मफ़हूम भी यहाँ भुलाने के मानों में नहीं बल्कि ना समझने के मानों में है। इस चीज़ को ना समझना या उसको भुला देना एक ही नतीजा पैदा करते हैं। तो फ़नसीतहा से मुराद है तूने उनका कोई नोटिस नहीं लिया, वो इस तरह गोया वो भूले हुए थे तुझे। और जो चीज़ पेश की गई हो और उसको इंसान नोटिस ना ले, उसे अंधा कहते हैं। कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये क्या चीज़ है। तो नसीतहा का माना यहाँ ये है कि बावजूद इसके कि तेरे पास निशान आया करते थे, तू उन्हें इस तरह भुलाए रखता था जैसे वो आए ही नहीं। तो और अंधापन क्या होता है, वह कज़ालिका कल यौम तुनसा, बस इसी तरह तुझे भी भुला दिया जाएगा, यानी अंधा करने का माना नज़रअंदाज इस तरह किया जाएगा कि तू है नहीं और तेरे सामने हम नहीं हैं। तो अंधे का ये मफ़हूम दूसरी आयत पर भी रोशनी डालता है जिसमें है कि जो इस दुनिया में कोई मन फी हाज़ी आमा वह फिल आखिरत आमा, कि जो इस दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। तो अंधे का माना है खुदा के निशानात को देखते हुए ऐसे देखना गोया है ही नहीं, और समझते हुए भी अमलन गोया भूल चुका है उस चीज़ को, वह थी नहीं। तो ये दलील कुरान करीम दे रहा है कि वो कहेंगे हम तो देखते थे मगर तूने हमें अंधा क्यों उठाया, जबकि कानून ये है कि जो अंधा है उसी को अंधा उठाया जाएगा। वकज़ालिक नज़ी मन असरफ़ा वलम युमिन बिआयात रब्बिह, और इसी तरह हम जज़ा देते हैं उसे जो
اسراف سے کام لے، یعنی عدل کے کو چھوڑ دے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر حقیقی ایمان نہ لائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، افلم یہد لہم، کیا یہ بات ان کے لیے ہدایت کا موجب نہ بنی؟ کم اہلکنا قبلہم، کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، من القرون، قرون میں نے بستیاں، یا کتنی ہی قومیں جو بسا کرتی تھیں، یا کتنے زمانے کے لوگ، قرون میں یہ سارے معنی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ازمنہ گزشتہ میں بسنے والی کتنی ہی قومیں ہیں جو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں۔ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ اب ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، انہی کی بستیوں میں، انہی کی زمینوں پر چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، اس میں یقیناً نشانات ہیں صاحب عقل لوگوں کے لیے، کہ کس طرح قوموں کی صف لپیٹی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسری قوم وارث بنتی چلی جاتی ہے، یہ سوچتے نہیں کہ وہ جاتے کہاں ہیں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے انجام سے بے خبر رہتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر اللہ کی طرف سے اس کا یہ قول پہلے گزر نہ چکا ہوتا کہ میں مہلت دوں گا، یہ مفہوم ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تو ان کی سزا انہیں چمٹ جاتی، اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ دو چیزیں کٹھی ہیں، کلمتن سبقت اور اجل مسمى۔ اجل مسمى نہ چمٹتی، بلکہ اس کے درمیان میں جو جملہ معترضہ کے طور پر کانا لزامہ آیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے خوب وضاحت کے ساتھ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا کی طرف سے پہلے سے ایک تقدیر جاری نہ ہو چکی ہوتی، جو تقدیر دراصل اجل مسمى کے قیام پر منتج ہوتی ہے، جس تقدیر کی روشنی میں، یا جس تقدیر کی وجہ سے یا اس کے تابع ہر چیز کی ایک مقرر مدت معین فرما دی گئی ہے، یہ اگر پہلے سے نہ ہوا ہوتا تو پھر ان کو وہ چیز چمٹ جاتی جو ان کے اعمال کا طبعی نتیجہ ہے، یعنی عذاب اور ہلاکت۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہ ایک بریکٹ میں فکر آیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے ایک جاری فیصلہ پہلے سے صادر نہ فرما دیا گیا ہوتا، وہ اجل مسمى اور اجل مسمى مقدر نہ کی گئی ہوتی، لکان لزامہ، یہ جواب ہے اس کا، تو ضرور ان کو ایک چمٹ جانے والا عذاب ان پر نازل ہو جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس تو صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد اس کی پاکیزگی کے ساتھ بیان کر، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے دونوں کناروں پر، فسبح، یا رات کے کناروں پر یا رات کی گھڑیوں میں، فسبح واطراف النہار، کنارے کے بعد میں یہاں گھڑیاں ہی ہیں، آنا گھڑی کو کہتے ہیں، وقت کو یا گھڑی کو، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، پس تسبیح کرتا رہے، واطراف النہار، اور دن کے دونوں کناروں پر،
یعنی دونوں کو لفظ تو میں نے اپنی طرف سے معنی بیان کرنے کے لیے داخل کیا ہے. اطراف میں نے کناروں پر صرف دو کا مفہوم داخل تو اس میں ہے لیکن مذکور نہیں. وہ اطراف النہار اور دن کے کناروں پر لعلک ترضی تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ آیت دراصل 5 نمازوں کے وقتوں کی تعین کر رہی ہے، اور وہ اہل قرآن یا بعض دوسرے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف 3 نمازوں کا ذکر ہے، یہ ان کی جہالت ہے. 5 ہی نمازوں کا ذکر ہے، اور یہاں ان کا ذکر اس طرح موجود ہے کہ قبل طلوع الشمس سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز، وقبل غروبہا اور غروب سے پہلے کی نماز یعنی ظہر کی نماز، اور اس میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں غروب سے پہلے کی شامل ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے وہ دونوں جمع بھی ہو جاتی ہیں آپس میں. ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں، اس میں تہجد کی نماز بھی آ گئی اور عشاء کی نماز بھی آ گئی. یعنی رات جب ایک دفعہ طاری ہو جائے تو پھر جو نمازیں ہیں اس میں عشاء کی بھی نماز ہے اور تہجد کی نماز بھی ہے. وہ اطراف النہار اور دن کی طرفوں میں. اب یہاں دن کی طرفوں کا لفظ جمع میں جو استعمال ہوا ہے، یہ غالباً اس کا دو طرفیں کا ترجمہ کرنا غلط تھا. اطراف ہی رہنا چاہیے، اور اس میں حکمت ہے کیونکہ دن کی ایک طرف غروب سورج کے ڈھلنے سے پہلے کی ہے اور ایک طرف اس کے بعد کی ہے، اور غروب سے پہلے کی طرف میں بعض نفلی نمازیں ہیں. چنانچہ صرف 5 ہی نمازوں کا ذکر نہیں بلکہ نفلی نمازوں کے اوقات کا بھی اس میں ذکر آ گیا ہے. رات میں تہجد بھی آ گئی اور عشاء بھی آ گئی. اطراف النہار میں دن ڈھلنے سے پہلے یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے کا وہ حصہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور سورج ڈھلنے کے بعد کا حصہ دوسری طرف ہے. پہلے حصے میں وہ اشراق اور ضحیٰ وغیرہ کی نمازیں نفلی نمازیں پائی جاتی ہیں، جیسا رات کے آخری حصے میں نفلی نماز پائی جاتی ہے. اور ڈھلنے کے بعد غروب سے پہلے 2 نمازیں ہیں. پس ساری نمازیں، 5 نمازیں اور تہجد اور نوافل، یہ ساری قسمیں اسی ایک آیت میں بیان ہو گئی ہیں. جو سب سے بہت ہی پرلطف مضمون ہے وہ یہ ہے لعلک ترضی تاکہ تو راضی ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ نمازی میں اٹکا رہتا تھا، اور آپ کے لیے نمازوں کے اوقات کو وسیع کرنا پیش نظر تھا. آپ کی تمنا یہ تھی. اس لیے وہ جو قصے بنے ہوئے ہیں کہ گویا 50 نمازیں کم کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے، یہ بات سمجھے نہیں لوگ کہ کیا مراد ہے. اس سے مراد امت کے اوپر ایسی ذمہ داریاں داخل ڈالنا ہے جو امت کو بعد میں بھاری محسوس ہوں. اس سے زیادہ اس سے کچھ مراد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں ترضیٰ کے کہہ کر سارے دن اور ساری رات پر حاوی اور پھیلی ہوئی نمازوں فرض یا نوافل کی طرف ہدایت دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. اب کوئی بھی گھڑی باقی نہیں رہی 24 گھنٹے کی. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ آیت بھی پہلی آیت کے واضح مفہوم کے تابع سمجھنی چاہیے، ورنہ یہ کچھ عجیب سی آیت دکھائی دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ان چیزوں کی طرف حرص سے دیکھا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جو دوسروں کو جوڑا جوڑا نعمتوں کے طور پر عطا ہوئی تھیں. اور جس شخص کی رضا یہ ہو کہ
کہ ہر وقت عبادت کرے، اس کو یہ نصیحت کی ہی نہیں جا سکتی کہ دنیا کی طرف اس سے نہ دیکھ۔ جس کی نگاہ ہر وقت نماز میں اور جس کا دل ہر وقت نماز میں اٹکا ہو، اس کو یہ کیسی نصیحت کی جا سکتی ہے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ ان نعمتوں کو جو غیروں کو عطا کی گئی ہیں ان کو کوئی اہمیت نہ دے، کیونکہ وہ دنیا کی عارضی نعمتیں ہیں، اور جو نعمتیں تیرے ذریعے امت کو عطا ہو رہی ہیں وہ لازوال ہیں۔ یعنی عبادت کی نعمت کے ساتھ جو نعمتیں بعد میں مقدر ہیں قیامت کے بعد، وہ اس دنیا کی صرف نعمتیں نہیں، اس دنیا کی نعمتیں بھی بن جاتی ہیں۔ تو زہرۃ الحیات دنیا، حیات دنیا فرمانے کے بعد مزید یہ فرمایا لنفتنہم فیہ، تاکہ ان کے ذریعے ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں اور ان کا امتحان لیں۔ ورزق رب کا خیر وابقا، اور تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ بس یہ ترزا کا فلسفہ ہے جو تفصیل سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے جس بات پر راضی ہوئے، امت کے لیے بھی وہی اچھی چیز ہے۔ بس مخاطب سردار کے طور پر کیا جا رہا ہے، نہ کہ ذات کے طور پر۔ اور یہ قرآن کریم میں اور جگہ بھی طرز بیان استعمال ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اچانک یہ ہو جائے گا۔ مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے، لیکن بظاہر آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن پیغام ساری قوم کو ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر بھی اگر خدا اس بارے میں کوئی معافی نہیں دے گا تو تم کون ہوتے ہو کہ تم اس سزا سے بچ سکو اگر تم یہ حرکت کرو۔ تو بعض دفعہ بڑوں اپنے پیاروں کو ڈانٹ پڑتی ہے، بظاہر مراد نچلے لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اب اس میں کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے حضرت فاطمہ کا چوری کرنے کا، لیکن وہی طرز بیان جو خدا نے آپ کے متعلق اختیار کی، آپ نے اپنے پیاروں کے متعلق اختیار کی تاکہ دوسروں کو سرزنش ہو اور ان کو کان ہو جائیں۔ بس یہ خطاب رہنما کے طور پر ہے، نہ کہ ذات کے طور پر۔ جہاں تک ذات کا تعلق ہے، اللہ کا ترضا نے اس بات کو خوب کھول دیا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کے سربراہ کا تعلق ہے، فرمایا کہ اس پہلو سے اگر تیری امت کو وہ نعمتیں نہ ملیں جو شاید یہ چاہتے ہوں، جن پر ان کی نظر پڑ سکتی ہو، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ تیری رضا تو عبادتوں ہی میں ہے، اور تیری رضا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ دنیا کی لحاظ سے بھی خیر ہے اور باقی رہنے کے لحاظ سے بھی اس کا فیض اگلی دنیا میں منتقل ہوگا، جبکہ یہ جوڑے جوڑا نعمتیں جو ان کو عطا ہوئی ہیں، یہ زہرۃ الحیات دنیا محض ایک دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ زہرہ میں نے خوبصورتی، سجاوٹ، لنفتنہم فیہ، اس میں بھی پھر وہ مبتلا ہو کر آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی زینتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، حکومتوں کا، دولتوں کا، وہ ان کے لیے ان کی آخرت بگاڑنے کا موجب بنتا ہے، اور خود ان کی قوم جو ان کے تابع ہے ان کے لیے جہنم پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ تو اگر گہری نظر سے اس آیت کا مطالعہ کیا جائے تو جو دنیا کی سے متمتع زندگی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے سردار ان کی ہمیشہ ہلاکت کا موجب بنتے ہیں، اور جو عارضی رونق ہے اس سے بھی قوم حصہ نہیں پایا کرتی، اور جو عارضی رونق ہے وہ چونکہ خود اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس کی مناسب تقسیم میں اور عدل کے ساتھ اس کو لوگوں کو اس کے حقوق پہنچانے میں، اس لیے نفتنہم میں یہ سارا مضمون آ گیا ہے کہ وہ جب آزمائے جاتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں تو پھر
ان کی دنیا جو ان کے نیچے ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے، اور ان سب کی عاقبت بھی پھر بگڑ جایا کرتی ہے۔ لیکن جو تو نے چنی ہے اپنے لیے چیز، وہ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے بھی بہتر نتیجہ پیدا کرنے والی ہے، یعنی خدا کی عبادت، اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اب یہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا یہ وہی طرز بیان ہے جو حضرت اسماعیل کے ذکر میں ملتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اب موڑ رہا ہے اسحاق کو جو نعمت عطا ہوئی اس کو اسماعیل کی طرف، اور وہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں استعمال ہوئے ہیں کہ حضرت اسماعیل نماز پر قائم رہتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی نصیحت کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر انبیاء جو حضرت اسحاق کی اولاد ہیں یا ابراہیم کی دوسری اولاد جو اسحاق سے جاری، ان کے متعلق یہ الفاظ وہاں نہیں ملے۔ تو یہ جوڑ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نصیحت تھی اس کے اندر گہرے معنی تھے، اور آئندہ مستقبل میں اس نصیحت نے ایک دائمی رنگ اختیار کر لینا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہو کر تو اسی چیز کی پھر آگے تلقین شروع کرنی تھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، چونکہ آپ کی رضا اس میں ہے نماز میں، جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، 5 وقت کی نمازیں جمع نوافل، تو فرمایا کہ تیری رضا جس چیز میں ہے، جب تک تو اپنوں میں اس رضا کو نہیں دیکھے گا، اس چیز کو نہیں دیکھے گا، تیری رضا مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کیسی کیسی نعمتیں بھی حاصل کر لیں، اگر اپنے پیارے ان سے محروم ہوں، اپنے بچے ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بلکہ محروم کیا، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، مزے لے کے کھا رہے ہیں، اور دو بچوں کو پسند نہیں آتی اور وہ نخرے کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی کھائیں، زبردستی میں کئی دفعہ کھلاتا ہوں کہ چکھ کے تو دیکھو خدا کے لیے، نہیں 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 ہمیں نہیں پسند، تو میرا مزہ بھی گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے تیری رضا جو اس چیز میں ہے، تو پھر اب سب کو اس پہ ڈال، ورنہ تجھے مزہ نہیں آئے گا، اور اس پر صبر کر، کیونکہ نمازوں کی عادت ڈالنا آسان کام نہیں ہے، اور جب تک مسلسل نصیحت نہ کی جائے اور یاد دہانی نہ کی جائے اس وقت تک نمازیں قائم نہیں ہوا کرتی۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ اب یہ بڑا دلچسپ حصہ ہے اس آیت کا، لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق طلب نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تجھے رزق دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس موقع پہ یہ مضمون کیوں یہاں داخل ہوا ہے، اس پر غور کریں۔ والعاقبۃ للتقوی، عبادت کی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، تو اس میں راضی ہے، تو عبادت کی توفیق ہم تجھے دے رہے ہیں، یہ مفہوم۔ کچھ بات کوئی وہ نہیں ہوئی جو بالکل جیسے چابی جل جائے تالے کے اندر۔ یہ غور طلب بات ہے، کافی ذکر ہو رہا ہے نمازوں کا، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر تو قائم رہے، اور پھر اچانک لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، ہم تجھے رزق دیتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ کیا بتاؤ؟ ہاں تو فائدہ کچھ چمکی ہے تھوڑی سی، ہاں بتاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ جس نمازیں جو ہیں وہ انسان کے اپنے لیے خدا نے
हुक्म दिया है ताकि इंसान को इसका खुद फायदा पहुंचे। हाँ, उसका रिज्क है रूहानी। जी तुम्हारा मतलब है नमाजें इंसान के लिए रूहानी रिज्क के तौर पर उसकी रूहानी ज़िंदगी की बका के लिए, जिस तरह खाना मादी ज़िंदगी की बका के लिए है, उस तरह नमाज। ये कहना चाहती हो या कुछ और कहना चाह रही थी? मैं खामखा तुम्हारी तरफ से बात बयान कर रहा हूँ। अब खोलो बात। मैं समझा था ये कहना चाहती हो जो तुमसे बयान नहीं हो रहा। क्या कहना चाहती हो फिर बताओ। ये नहीं था, कुछ और कहना चाहती थी, है ना? क्या था बता दो। गलत हो को फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या है। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा अल्लाह मियाँ ने पहले नमाजों की नसीहत की है कि नमाजें अपने अहल को भी पढ़ा और खुद भी इस पे कायम रहे। तो ये मतलब बाद में रिज़्क की बात आ गई है कि रिज़्क मैं खुद देता हूँ, तुमसे नहीं मांगता। मतलब क्यों आई है? ये इसलिए कि शायद नमाजों के समझाने के लिए कि नमाजें भी इंसान को खुद फायदा देती हैं। अल्लाह मियाँ को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे कि वो नमाजें अपने लिए पढ़वाए। असल बात यह है, जो मैं समझाऊँ उसके अलावा भी बहुत से मानी होंगे, क्योंकि ऐसी आयतें जो अचानक एक अजीब सा मजमून छेड़ देती हैं जिसका बज़ाहिर पहले से ताल्लुक़ दिखाई नहीं देता वाज़े तौर पर, उसमें हमेशा ज़्यादा गहरे मतलब होते हैं। इसलिए जो एक तजवीज़ मैं कर रहा हूँ वही नहीं है, और भी इसमें मतलब होंगे। ये काबिल गौर बात है। और पीछे चंद आयतें पढ़कर फिर जब आओ इसमें फिर आगे बढ़ो, तो उसमें ज़्यादा आसानी से मफ़हूम समझ आ जाता है। मेरे नज़दीक चूँकि वो उन जोड़ों की बात चल रही थी जिनको रूहानी जोड़ा जोड़ा रिज़्क मिलता है, इसलिए नमाज को अब एक रिज़्क के तौर पर पेश किया जा रहा है। और जब औलाद को नसीहत है या दूसरों को नसीहत है तो अल्लाह को ये रिज़्क नहीं मिलता। अल्लाह अपनी खातिर नहीं कह रहा कि गोया मेरे लिए ये रिज़्क मुहैया करो, मेरी बका इस तुम्हारी इबादतों से है। फरमाया तौफीक हम देते हैं तुम्हें और रिज़्क तुम्हें मिलता है। और नमाज़ों के क़याम के नतीजे में बनी नौ इंसान खुद उस तरह फ़ायदा उठाते हैं रूहानी तौर पर, जिस तरह मादी दुनिया में खाना और दूसरे ग़िज़ा और पानी के सामान उसकी ज़िंदगी को क़ुव्वत देते हैं। तो जब खुदा ताला फरमाता है कि आगे बढ़ो और पढ़ाओ और मेहनत करो और समझाओ लोगों को और नमाज़ों को कायम करो, तो खुदा की अपनी इसमें कोई मनफ़ियत नहीं है जो इससे वाबस्ता हो। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के रिज़्क का सामान है। अगर तुम करोगे तो जारी ये फ़ायदा पहुँचेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे लोग जो ज़्यादा मादा परस्त हों वो सब कुछ समेट कर अपनी औलाद के लिए छोड़ना चाहते हैं, और उनका रिज़्क जो भी उनको ज़्यादा प्यारा है वो अपनी औलाद के स्पुर्द आगे कर देते हैं ताकि हमारे जाने के बाद औलाद अच्छी रहे। तो ये मजमून भी इसमें दाखिल हो गया कि तू अकेला अगर इस रिज़्क पर रहे जो हमने तुझे आता है तो तेरी औलाद और आइंदा नस्लें उससे महरूम रहेंगी। इसलिए तभी तौर पर जो तू अपने लिए चाहता है दूसरों के लिए भी चाहता है या चाहेगा, तो इस तरह उनकी बका का सामान पैदा होगा। ये इबादत का रिज़्क अल्लाह के क़याम में अल्लाह इससे मुस्तग़नी है। अल्लाह को अपने क़याम और अपनी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने क़याम और अपनी ज़िंदगी के लिए इस रूहानी रिज़्क की ज़रूरत है। बस इसे आगे बढ़ाओ और अपनी औलादों को भी खाता पीता छोड़ कर जाओ, ना कि खुद ज़िंदगी के जो रूहानी ज़िंदगी के मज़े लूटी और औलाद खाली रह जाए। ये वजह है ला नस्लों का रिज़्क़ का ये माना है कि ये नसीहत करके कि अपनी औलाद को संभाल और उनको भी इसी रूहानी रिज़्क़ की आदत डाल। हरगिज़ ये मुराद नहीं कि हम तुझसे कुछ तलब कर रहे हैं। नानो नर्ज़ुक़ुका, हम ही हैं
جو تجھے رزق عطا فرماتے ہیں، یعنی عبادت کا لطف، عبادت کے مواقع، عبادت کی توفیق، یہ سب ہم نے بخشی ہے۔ یہ کہہ کر دراصل دعا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ مضمون اور کھول دیا گیا کہ تو اگر اپنی اولاد کو حکم دیتا چلا جا کہ وہ نمازیں پڑھیں، صبر کر اس کے اوپر، اگر وہ نہ بھی مانے تو صبر کے ساتھ اس پر قائم رہ، پھر بھی ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ پہنچے، کیونکہ تجھے جو رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے، اپنی طرف سے تجھے توفیق بخشی ہے، تو اولاد کو رزق بھی ہماری عطا سے ہوگا۔ بس جس طرح ہم تجھے رزق دیتے ہیں، اس طرح اگر تو اولاد کے لیے یہ روحانی رزق چاہتا ہے تو پھر دعائیں کر۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اس مضمون کو اس آخری ٹکڑے نے مکمل کر دیا کہ انجام کار تقویٰ جیتا کرتا ہے، نہ کہ انسانی کوششیں۔ بس تیرے تقویٰ کے نتیجے میں، خدا تعالیٰ کے قرب کے نتیجے میں اللہ سے جو رزق ملے گا وہی آگے جاری رہے گا، ورنہ خالی نصیحتیں اور مستقل مزاجی سے نصیحتیں اپنی ذات میں کافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے جو میں سمجھا ہوں، ہو سکتا ہے بین ہی یہ نہ ہو مضمون، لیکن میرے ذہن مجھے یہ تسلسل اس مضمون کا تسلی دیتا ہے۔ باقی آپ سب کو جو سن رہے ہیں اس پر مزید غور بھی کرنا چاہیے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، اب جہاں تک غیروں کا تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشان کیوں نہیں اپنے رب کی طرف سے لاتا؟ یہ اتنے نشان نازل ہوئے، مسلسل ہو رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک نشان ہی کیوں نہیں لے کے آتا۔ اب دیکھو ان کے مزاج کتنے ملتے ہیں پہلی قوموں سے جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، جتنی دیر مرضی ان کو سمجھا دیں کہ یہ بھی نشان، یہ بھی نشان، کہنے کو ایک نشان دکھاؤ۔ اور جو 1974 میں ہماری پیشی ہوئی تھی، اس میں بھی مولوی ساری باتیں سن کے خلیل مسیح ثالث کی، جس میں دلائل کے ساتھ ہر چیز ثابت کی کہ مسیح علیہ السلام نے یہ اعلیٰ تفاسیر کی ہیں جن کی تمہارے آباء و اجداد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آخر پر یہ سوال کرتے تھے کہ کوئی ایک تفسیر مسیح موعود کی دکھاؤ جو پہلے نہ ہوئی ہو، جو لوگوں کی نقل نہ ماری ہو اور اپنی طرف سے کی ہو۔ حد سے زیادہ بیوقوفی ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تفاسیر میں اتنے نئے مضامین ہیں کہ پچھلی ساری امت کی تفاسیر میں اکٹھا بھی کر لو تو اتنے نہیں آتے۔ تو یہ ان کی بدخلقی اور بدتمیزی ہے کہ خاص اپنی طرف سے ذلیل کرتے ہیں یہ کہہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس قماش کے لوگ یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ سب کو سن لیا، یہ نہیں کوئی نشان لاؤ۔ کل ہماری جو مجلس ہوئی تھی پرسوں، اس میں بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ کوئی نشان تو بتاؤ۔ پھر پتہ نہیں اس عورت نے ان نشانات کو قبول کیا کہ نہیں جو میں نے اسے ہمیشہ کی صداقت کے طور پر بتائے تھے۔ پتہ کرنا چاہیے، میں نے کہا کون لے کے آیا تھا اس کو، اور اس کے بعد اس کا کیا رد عمل تھا۔ لیکن اکثر جو سننے والے تھے وہ مطمئن ہو گئے تھے، بلکہ جس نے سکھ بیٹھے ہوئے تھے بڑے جوش و خروش سے وہ تائید کر رہے تھے۔ پتہ نہیں بات کیوں نہیں کی انہوں نے، ورنہ وہ تو ہر بات پر مطمئن تھے۔ تو یہ ہے، وہ اتنی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، اتنے نشانات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایک ہی نشان لے آؤ چلو۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ بینہ نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں تھی؟ اب یہ بہت ہی عظیم الشان جواب ہے آیات کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے، کہ پچھلے جتنے صحیفے تھے وہ جن کو تم معجزے سمجھتے ہو ان کی وجہ سے زندہ نہیں تھے، ان کی تعلیم روشن تھی، اور اتنی واضح اور قطعی طور پر وہ روشن تعلیم تھی کہ اس میں جس کو مینیفیسٹ
ٹروتھ کہتے ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی. تو قرآن کے اندر کیا وہ ان کو مینیفیسٹ ٹروتھ دکھائی نہیں دے رہی؟ ہر بات عقل اور سلیقے اور سچائی کے ساتھ ہے اور انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے. تو اگر یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا تو پھر تم وہ اندھے ہو جو اندھے اٹھائے جاؤ گے. ان کے پاس نشانات آتے ہیں اور نہیں سمجھتے، ان کو بھلا دیتے ہیں اور پھر قیامت کے بعد کہیں گے کہ ہم تو دیکھنے والے تھے، ہمیں تو کیوں اندھا اٹھایا گیا. تو پچھلے مضامین کو قرآن کریم اشارتاً پھر دہراتا رہتا ہے تاکہ وہ تسلسل جاری رہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَعَ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم نے اس سے پہلے یعنی نزول قرآن اور بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہوتا، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا. اس میں جو پہلے حکمت بیان ہوئی تھی نا کہ اجل مسمى مقدر ہے اور ایک پہلے سے گزرا ہوا فیصلہ موجود ہے، اس سے شبہ پڑتا ہے کہ بس صرف ایک فیصلہ ہو گیا آربیٹری، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ پابند ہوا بیٹھا ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے والی آیت ہے. یعنی خدا کی طرف سے جو اجر مسمى کے فیصلے ہوتے ہیں اور سزا کو ٹالا جاتا ہے، اس کے اندر گہری حکمتیں مخفی ہوتی ہیں. اور یہ حکمت ایک یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو مثلاً مسلسل یہ گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کو پہلے سے ہلاک کر دیتے تو ان کی نسلیں بچتی نہ. اور قرآن کے نزول سے پہلے جو جہالت کا دور تھا اس میں اپنے رب سے یہ کہہ سکتے تھے کہ تو نے ہمارے لیے کوئی بھیج کیوں نہ دیا رسول، ہم تو اندھیروں میں تھے، تو کوئی رسول نازل کرتا ہم دیکھتے تو پھر ہم انکار کرتے، تو پھر ٹھیک ہے کہ تو ہمیں سزاوار ٹھہراتا پکڑ کا سرزنش کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنتبع آیاتک، وہ کہتے ہیں پھر ہم تیرے نشانات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخفا، پیشتر اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے. اب ابھی پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کوئی ایک ہی آیت لاؤ اور مطالبے کرتے ہیں آیات کا تاکہ ان کی پیروی کریں. تو یہ صرف جھوٹ ہے منہ کا. آیات کی پیروی کرنی ہوتی تو کر کیوں نہ چکے ہوتے. دیکھ لیا ہے آیات نازل ہو چکی ہیں، پیروی کوئی نہیں کر رہے، مطالبے ہیں کہ اگر آیت ہو تو ہم اس کی پیروی کرتے. قل کل متربص فتربصوا، تو کہہ دے کہ ہر ایک انتظار میں ہے. تربصوا، تم بھی انتظار کرو، کہ تم بھی ہم بھی ہر فریق اب انجام کا انتظار کرے، اس کے سوا اب تمہیں اور کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، بس تم ضرور جان لو گے کہ سیدھے رستے پر چلنے والے کون لوگ تھے. اصحاب الصراط راستوں پر چلنے والے، سوی جو برابر اور مستقیم کے معنی ہے سیدھا جو ادھر ادھر نہ جائے. سوی سے میں انصاف کے معنی نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں. جو متوازن راستہ ہے اس میں کوئی ایک طرف خم، کوئی ایک کجی کہیں نظر نہیں آتی. وہ من اهتدیٰ، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی، یہ ان پر روشن ہو جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں وہ یعنی یہ یا ان کی نسلیں اسلام کا غلبہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ضرور دیکھ لیں گے، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر. سورہ الانبیاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تصلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. کیا بدل گیا؟ اچھا اچھا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جہنم كذلك نجزي الظالمين. کون سی آیت سے شروع کرنا ہے؟ سورہ انبیاء شروع سے. اچھا جی. یہ ہے اس سورت کا نام الانبیاء ہے اور اس میں مضامین وہ بیان ہوئے ہیں جو تمام انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، جو قدر مشترک ہیں سارے انبیاء کے درمیان. اور طٰہٰ کے بعد انبیاء دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے عالمی ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء آپ کے تابع ہیں اور جو کچھ بھی آئندہ زمانے میں ظہور میں آنے والا ہے وہ تمام انبیاء کی وہ باتیں ہیں جو پہلے گزریں اور اب تیرے بعد پھر گزریں گی، اور تیرے زمانے میں تمام انبیاء کے زمانے اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور جو مضامین اس میں کھلیں گے آپ کو صاف دکھائی دے گا کہ اس سورت کے ٹائٹل عنوان کا انبیاء رکھا جانا بین ہی اس کے مضامین کے مطابق ہے اور وہی حکمت پیش نظر رکھتا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اقترب للناس حسابہم. اب دیکھیں ساری دنیا کا ذکر فرما دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی ایک قوم یا ایک مذہب کے حساب کا سوال نہیں. للناس حسابہم، تمام بنی نوع انسان کے حساب کا وقت آ پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انسانیت کا بحیثیت انسانیت امتحان لیا جانا مقصود تھا، اور ان کا حساب کتاب ہوگا. اگر اس شریعت میں بھی وہ ناکام رہے اور نامراد رہے تو پھر انسانیت کی صف لپیٹی جا سکتی ہے اور انسان کو بحیثیت انسان ایک آخری موقع دے کر رد کیا جا سکتا ہے. تو اقترب للناس حسابہم کا جو عظیم الشان اور پررعب اعلان ہے وہ تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے، مگر افسوس وہم فی غفلت معرضون، کہ وہ غفلت کے نتیجے میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا عظیم الشان واقعہ ہو گیا ہے، کیسا انقلابی دور آ گیا ہے. بس پہلے جو ذکر غافلوں کا ذکر گزرا ہے اسی مضمون کو اٹھا کر ان کی غفلت کی مزید تعریف کی جا رہی ہے. تعریف نہیں، یعنی مذمت کی جا رہی ہے. تعریف ان معنوں میں کہ ڈیفینیشن ما یاتیہم من ذکر من ربہم. غافل لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ذکر آئے، محدثن نیا ذکر، الا استمعوہ ہو، مگر وہ سنتے ہیں اور پھر اس سے کھیلتے ہیں. ٹرائفل کرنا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، دے ٹرائفل ود دیٹ.
یعنی کھیل کود تماشے کے طور پر دیکھتے ہیں، تخفیف کی نظر سے، حقارت کی نظر سے، کہ چلو جی اس سے ذرا باتیں کریں. اور بہت سے ایسے اس دور میں بھی ہیں جو ہمیں بالکل صاف دکھائی دیتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں کہ جب وہ آ کر احمدیوں کی چھیڑ چھاڑ احمدیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو تبلیغ کی خاطر نہیں کرتے، وہ ذرا کھیل کود کرتے ہیں کہ کیوں جناب آپ کے مرزا صاحب کے ساتھ یہ کیا ہوا، فلاں کیا واقعہ ہو گیا. اور بڑے لوگ بیچارے مجھے خط لکھتے ہیں دردناک کہ اس طرح وہ بدتمیزیاں کرتے، ہمارے بچوں کو چھیڑتے. تو یہ وہی لہو و لعب کی غلط عادت ہے جو آج کی دنیا میں بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس کا اصل جواب تو یہی ہے کہ بازی بازی بریش بابا ہم بازی، کھیلو کھیلو مگر باپ کی داڑھی سے بھی کھیلو گے. تو لہو و لعب میں مصروف قومیں جو ہیں وہ پھر خدا کے انبیاء سے بھی وہی سلوک کرتی ہیں اور ان کے بھی کھیل تماشوں میں اڑانے کی کوشش کرتی ہیں. ما یاتہم من ذکر من ربہم محدث، نئے سے نہ ذکر آتا چلا جاتا ہے مگر کبھی نہیں ایسا ہوا کہ وہ ذکر آئے اور وہ اس سے کھیل کود کا اسے ذریعہ نہ بنا لیں یا اس سے کھیل کود کا طریق اختیار نہ کریں. لاہیتاً قلوبہم، یہاں غفلت کا مضمون چھیڑ کر یہاں لاہیتاً قلوبہم کا مضمون ہے جو غفلت سے زیادہ سخت ہے. لاہیہ میں ایک مجرمانہ منہ پھیرنے کے مضمون زیادہ ہیں. انہوں نے جیسا کہ حق تھا اس طرح توجہ نہیں کی. غفلت میں بعض غفلتیں معصومیت کی بھی ہوتی ہیں، لیکن لاہیہ لفظ میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس میں مجرمانہ بالارادہ غفلت جس کے نتیجے میں انسان کا دل داغدار ہوتا ہے وہ مراد ہے. جو چیز جس طرح اس پر غور ہونا چاہیے تھا اس پر غور نہ کر کے انہوں نے لاہیہ کیا ہے، یعنی جیسا کہ توجہ کا حق تھا اس جیسی توجہ نہیں کی. اس کے برعکس وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، چھپ چھپ کے یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں اور نجوہ بلاتے ہیں اپنی، اور وہاں مشورے کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس پیغام حق کو نامراد ناکام کر کے دکھائیں. کون لوگ ایسا کرتے ہیں؟ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں. اور نجوہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کیا غور کرتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، وہ کہتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح کا ایک انسان ہے، تمہاری طرح کا انسان ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو کے قریب جاتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، جانتے ہو کہ یہ جادو ہے. اب یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جو نبوت کے انکار کے تعلق میں ایک دائمی حیثیت اختیار کر چکا ہے. نبوت کے منکر در حقیقت غافل ہوتے ہیں اور جب بھی مشورے کرتے ہیں ان کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ ایک بشر ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ بشر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنی قومیں بھی انبیاء کا انکار کرتی ہیں ان کی نفسیاتی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے نبیوں کو بشر سے بالا درجے دے چکی ہوتی ہیں. تمام قوموں کے اندر یہ قدر مشترک ہے، یا ان کو خدا کا بیٹا یا خدا کا بھائی یا رشتہ دار یا خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیتی ہیں، یا پھر ان کی طرف وہ طاقتیں منسوب کرتی ہیں جو خود جادو کی طاقتیں ہوتی ہیں، یعنی ان میں سچائی کوئی نہیں ہوتی. تو دیکھیں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کس طرح اس مضمون کو ان پر الٹاتی ہے کہ تم ایسے بیوقوف لوگ ہو کہ تم نے بشر کی توقع ہی چھوڑ دی ہے کہ گویا خدا بشر کو بھی اپنا پیغمبر بنا سکتا ہے. جن کو تم مان چکے ہو ان میں کوئی بشری طاقت انہیں رہنے نہیں دی، ان کو مقام بشریت سے اٹھا بیٹھے ہو، تو پھر لوگوں کو دکھاتے ہو کہ یہ تو بشر ہے اور ساتھ ہی اس بشر کو مختلف دیکھتے ہو اور جانتے ہو کہ عام بشر سے زیادہ طاقتور ہے
اور اس کا تمہارے پاس حل کوئی نہیں، اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، اس لیے تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ تو یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے جو ہر نبی کی راہ میں روک بنتی ہے، اور یہی روک پھر وہ عامت الناس کے رستے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، بشر کہنے کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص میں کوئی غیر معمولی باتیں موجود ہیں، عامت الناس کو بتانے کے لیے کہ پھر کیوں ہے، اگر بشر ہی ہے تو پھر یہ باتیں کیوں ہیں، تو کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ حالانکہ انہوں نے خود پرانوں کے متعلق جادو منسوب کیے ہوئے ہیں، نیا آنے والا جادو نہیں کیا کرتا، انہوں نے جادو ایسے قصے پرانوں کے اوپر کے لیے حق میں منسوب کر رکھے ہیں۔ اور پھر وانتم تبصرون، کہتے تم تو بڑے دیکھنے والے لوگ، دکھائی نہیں دیتا صاف کہ جادو ہے۔ یہ وہی بصیرت ہے جس کے متعلق مرنے کے بعد کہیں گے ہم تو بصیر تھے، تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو جب بھی کوئی نبی آیا اسی قسم کے سوال انہوں نے اٹھائے، اور اس کو رد کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اب بشر کا انتظار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ما فوق البشر کا انتظار کرتے تھے جو انہوں نے خود گھڑ لیا تھا۔ اس نے ان کے جواب میں کہا ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ میرا رب ہی ہے جو جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمان اور زمین کی بات، القول، وہو السمیع العلیم، اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اس موقع پر قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، اس میں دراصل نجوہ کے مخفی مشوروں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ نجوہ کر کے ایسی باتیں سکھاتے ہیں، کہتے ہیں اور سکھاتے ہیں جس سے نبوت کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دے، وہ انبیاء کہتے ہیں کہ ہمارے رب کو سب پتہ ہے تمہاری باتوں کا، زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہے، تمہارے نجوہ سے ہی بے خبر ہوگا۔ وہ السمیع العلیم، اس کے علاوہ وہ ہماری دعائیں سننے والا اور خود براہ راست دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اس لیے تم ہمیں ناکام نہیں کر سکتے۔ یہ نتیجہ ہے گویا کہ اس طرز کلام میں مضمر۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پراگندہ خوابیں ہیں، جیسے وہ حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کو خوابیں آئی تھیں تو اضغاث احلام ہی کہا تھا انہوں نے۔ یہ تو پراگندہ خوابیں ہیں، نفس کی باتیں ہیں۔ تو جہاں تک ان کے اعجاز کا تعلق ہے، اعجازی طاقتوں کا تعلق ہے، اسے وہ جادو کہہ دیتے ہیں۔ جہاں تک ان کے رویا اور کشوف کا تعلق ہے، جو خدا تعالیٰ سے ان کے تعلق پر گواہ ہوتے ہیں، ان سے عوام الناس کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے کہتے ہیں یہ تو یوں ہی فضول خیالات ہیں، نفس کی باتیں ہیں، اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بلکہ بل افطرا ہو، پھر ایسی رویا بھی ہیں، ایسے الہامات بھی ہیں جن کے متعلق وہ اضغاث احلام کا فتویٰ جاری کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں گہری حکمتیں ہیں، ان میں باہمی ربط ہے، اندرونی ربط، آئندہ کی خبریں وغیرہ بھی ہیں۔ تو ان حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں بل افطرا ہو۔ اب اضغاث احلام کو تو آدمی افترا نہیں کیا کرتا، اس لیے ان کے دلائل سارے ڈس جوائنٹڈ ہیں، ٹوٹے پھوٹے۔ ایک طرف پاؤں رکھتے ہیں، جب وہاں نہیں پاؤں ٹکتا ایک اور طرف رکھ دیتے ہیں، پھر ایک اور طرف، کہ کوئی تو کام آئے گی چیز۔ تو پہلے بشر کہہ کے رد کیا، پھر جادو کہہ دیا، پھر کہا کہ یہ تو نفس کی خوابیں ہیں، کچھ بھی نہیں، اور پھر کہہ دیا کہ یہ تو گھڑ رہا ہے باتیں، بنا رہا ہے خود۔ اور بنانے کا جو معیار ہے وہ بہت اونچا ہے اصل میں، اس لیے بل ہوا شاعر، اس کو فصاحت کلام، فصاحت و بلاغت کلام حاصل ہے، اس لیے اس کی باتوں سے متصل نہ ہو۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، نشان تو لائے، کما ارسل الاولون، جیسا پہلوں کو
پہلے بھیجے گئے تھے نشان کے ساتھ. اور وہ پہلے کون ہیں؟ جو بشر نہیں رہے. وہ پہلے کون ہیں؟ جن کے مرتبے خدا سے جا مل آئے ہیں. تو وہ آئے گا کیسے؟ جو نشان یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ اس تعریف کے اندر ہے، حل ھذا الا بشر مثلکم. بشر کی ہم نے بات نہیں ماننی، کسی بشر کے سامنے سر نہیں جھکانا. اور آئے سارے بشر ہی ہیں، اب کیا کرے اللہ تعالیٰ. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون افہم یؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی بستیوں کو دیکھو، ان کو ایمان لانے کے نتیجے میں جس قسم کے تم بیان کرتے ہو وہ بھی ایسے ہی سمجھا کرتے تھے. ایمان کا نقصان کوئی نہیں پہنچا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے ایسے لوگ جن کو تم بیان کر رہے ہو، جادوگر، تماش بین، انسان بے طاقت، ان پر بھی تو پہلے لوگ ایمان لائے تھے، اور اس زمانے کے لوگ یہی باتیں ان کے متعلق کہا کرتے تھے. بس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو بتاؤ کب نقصان پہنچا ہے. وہ تو باقی رکھے گئے، انکار کرنے والے ہلاک کر دیے گئے ہیں. تو فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. اس کا ما جو ہے وہ نافیہ ہی ہے نا یہاں، وہ جو والا تو نہیں ہے. ہاں، ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے کوئی قوم، کسی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یہ مراد ہے. تو ہلاک ہونے والے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے. جو ایمان لے آئے ان کو باقی رکھا گیا. اس سزا سے تم ڈرتے ہو کہ تم باقی رکھے جاؤ گے. افہم یؤمنون، بس اس بات کو دیکھ کر عقل کریں گے اب ایمان لائیں گے کہ نہیں. یہ بھی ایک بڑی زبردست دلیل ہے کہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے کسی نبی کی صداقت کی، محفوظ طریق یہی ہے کہ سر تسلیم خم کر لو، اور اس کی تمہیں سزا نہیں ملے گی. اس دلیل کو فرعون کے خاندان کے اس شخص نے خوب سمجھا اور بیان کیا، تبھی قرآن کریم نے محفوظ کیا. اس نے ان کو متوجہ دلائی کہ اس کے قتل کے منصوبے نہ باندھو، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ ان یکو کاذبا فعلیہ کذب. اگر یہ جھوٹ بولتا ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ تم جھوٹے کو مان جاؤ گے. تو جھوٹے کو مانو گے تو سزا تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے. بس ایک جھوٹے نبی کی سزا جھوٹے نبی کو ملے گی. اگر باتیں اچھی ہیں اور باتوں میں جرم نہیں ہے تو غلطی سے بھی اس کو ماننے والے کو کوئی سزا نہیں ملے گی. بس جتنے بھی جھوٹے نبی انکار کے لائق ہیں اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتیں جھوٹی ہوتی، باتیں غلط ہوتی ہیں، اور باتیں ان کو مجرم بنا رہی ہوتی ہیں. سارے انبیاء کی تاریخ دیکھیں، کوئی بھی ایسا جھوٹا نبی نہیں جس کی تعلیم بیان ہی پچھلے انبیاء کی تعلیم کے مطابق ہو. تبھی جو عہد لیا ہے قرآن کریم نے، قرآن کریم میں مذکور عہد ہے جو انبیاء سے لیا گیا، وہ یہ ہے کہ اگر ایسے نبی آئیں جو تمہاری باتوں کی تائید کرتے ہوں تو پھر تم پر فرض ہے کہ ان کی تائید کرو. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس سے بڑی دلیل اور کیا پیش کی جا سکتی ہے کہ تمام نصیحتیں 100% قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. جس طرف رستے کی طرف بلا رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے. تو پھر ان کا کیا حق ہے انکار کرنے کا؟ پھر نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ بات ان کی سچی بھی ہو کہ وہ جھوٹا ہے، پھر بھی اس کے انکار کا حق نہیں رہتا ہے، کیونکہ خدا کی تعلیم یہ ہے کہ پھر اس کی تصدیق کرو، اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ جس رستے کی طرف بڑھا ہے وہ خطرے کا رستہ ہی کوئی نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. وہ ختم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ. آیت 7 ہے جو ہو گئی ہے، نوٹ کر لیں. اچھا، السلام علیکم.